जेल भरने की तहरीक का भी सोच रहे हैं सहाफ़ी कि अगर इस पे अमल दरामद ना रुका तो जेल भरेंगे। क्या आप वो खत लिखने वाले मुस्ताफ़ी होंगे या चुप करके बैठे रहेंगे पुराने दिहाड़ी? एक तो ये है कि इस्तीफा देना क्या मौजूदा सूरत हाल में मसले का हल है या नहीं। इमरान खान साहब अब कहाँ खड़े हैं? उन्हें तो उनकी जमात को लग रहा था कि शायद हालात बदल रहे हैं, हुकूमत पीछे जा रही है और कुछ सूरत हाल उनके लिए माफिक हो जाएगी। अब कहाँ खड़े हैं और क्या सोच रहे हैं? इमरान खान मजबूत हुए या कमजोर हुए? मेरा ख्याल है पहले से ज़्यादा मकबूल भी हुए हैं और पहले से ज़्यादा तगड़े भी हुए हैं। यू हैव द आंसर। इमरान रियाज खान साहब के बारे में गुफ्तगू करूंगा अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। 1 फरवरी 2025 हफ्ते का दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरे साथ आज तशरीफ रखते हैं जनाब हबीब अकरम साहब। हम पहुँचे थे यहाँ प्रेस क्लब में। प्रेस क्लब की क़यादत ने जो पैका एक्ट मंजूर हुआ है बल्कि नाफिजुल अमल हुआ है, उसके ख़िलाफ़ सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लाहे अमल इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत इस कानून पर अमल दरामद को रोके। लेकिन उससे पहले हबीब साहब कि हम बात करें कि आज प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने किस लाहे अमल की जानिब इशारा किया, जेल भरने की तहरीक का भी सोच रहे हैं सहाफ़ी बिल्कुल कि अगर इस पे अमल दरामद ना रुका तो जेल भरेंगे। लेकिन उससे पहले जो अदालत में सिलसिला शुरू हो गया वो बड़ा दिलचस्प और मानी खेज है, क्योंकि वो हुकूमत हो, पीटीआई हो, सियासी सूरत हाल हो, उसको डिफ़ाइन करती सूरत हाल है। फीका की मंजूरी और अदालत से साथ छेड़खानी और मर्जी के जजेस की आमद, ये किस चीज़ का पैगाम दे रही है? आज और कल मैंने देखा है कि 3 जज साहिबान जो हैं 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट यानी लाहौर, सिंध और कोयटा से, वो इस्लामाबाद जाएंगे। तादाद उनकी बढ़ जाएगी, 10 से 13 गालिबन हो जाएगी। और फिर सरफराज डोगर साहब जो यहाँ से जाएंगे वो सीनियर मोस्ट होंगे, जो कि आमिर फारूक साहब जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट होंगे। इस बीच में जज साहिबान का खत भी आया। तो अब हम प्रैक्टिकली खड़े कहाँ हैं? हुकूमत कहती है कि ये तो आइन कानून में लिखा है, हमने चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत की है, फिर किसी जज को ऊपर लेके जा रहे हैं किसी दूसरे हाई कोर्ट में। इकबाल हमीदुर रहमान साहब की मिसाल दी जाती है कि वो भी तो ऐसे ही गए थे लाहौर से इस्लामाबाद और फिर सुप्रीम कोर्ट में। सो व्हाई नाउ? ये हो क्या रहा है? मैं आम लोगों को समझाने के लिए आपको जहमत दी है। एक तो ये है कि ये जितना भी मामला है आपने इसको जहाँ से शुरू किया है ये वहाँ से शुरू नहीं होता। अच्छा। ये शुरू होता है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से। अच्छा। उस इलेक्शन के नतीजे में जो असम्बली वजूद में लाई गई काबिलागिरी के ज़रिए, उस असम्बली से पहले एक 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई। उस 26वीं तरमीम में अदालतों को एक दूसरे से ही लड़ा दिया गया। इस वक्त आप सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में आपको सब कुछ दिखाई देगा सवाई यकजहती और यकसुई के, जो इस तरह के किसी भी कानून नाफिज करने वाले या कानून का इतलाक करने वाले इदारे में ज़रूरी है। और पाकिस्तान के जो नज़्म रियासत का ये जो तीसरा अहम तरीन सुतून है, उसको आपने ऐसा कर दिया कि इसकी हर ईंट दूसरी ईंट के खिलाफ खड़ी हो गई है। तो एक तो ये मामला है 26वीं आईनी तरमीम, जिसके बारे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बरसबील एक तज़किरा ही कहा था कि ये यानी एक ख़त क्या आया वो जो 6 जजों का, उसके नतीजे में आईनी तरमीम हो गई। तो लिहाजा एक तो ये किस्सा वहाँ से शुरू होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला बिगड़ गए तो अब हम देख रहे हैं कि ख़ास सियासी नताइज पैदा करने के लिए एक बार फिर कोर्ट्स को इस्तेमाल करने का एक तासुर दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जितने भी इमरान खान साहब के ऊपर केसेस थे वो अब निचली कोर्ट्स में तकरीबन डिसाइड होते चले जा रहे हैं, और उनका जो डिसीजंस आ रहे हैं वो हमें पता ही होते हैं कि उसमें सज़ा मिलनी है और ये होना है और ये होना है। अब चूंकि वो सारे केसेस हाई कोर्ट में जाने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने हैं, तो लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूरी है कि वहाँ की फॉर्मेशन इस तरह की कर दी जाए कि वहाँ पर भी लड़ाई पड़ जाए, और लड़ाई पड़ जाने के बाद फिर कहीं भी जो जिस तरह के मर्जी फैसले हों वो करवा लिए जाएँ। एक जज साहब कानून पे इसरार कर रहे होंगे, दूसरे जज साहब कानून की किसी तशरीह का रास्ता ले रहे होंगे, और यूँ इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाना मुमकिन हो जाएगा। और जब हुकूमत इस तरह किसी जज की अपॉइंटमेंट या तबादले पर इसरार करती है तो इस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ी साफ नीयती से काम हो रहा है। दाल में कुछ नहीं, सारी दाल ही काली है। तो गोया ये मर्जी की फील्डिंग है। जी हाँ, ये अरेंजमेंट है। इसमें जो जज साहिबान ने खत लिखा उसमें 7 के नाम लिखे हुए, 5 के दस्तखत हैं, 2 जो है उन्होंने दस्तखत नहीं किए।
ایک تو یہ ہے کہ جو درست بات ہے، جو اصولی بات ہے، اس کے لیے آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ایک نے سائن کیے ہیں یا 10 نے سائن کیے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط ہوتا ہے لیکن اپنی طاقت کی وجہ سے وہ درست رکھنے لگتا ہے، زیادہ صحیح اپنے لگتے رہے۔ صحیح اور بعض اوقات ایک آدمی درست ہوتا ہے، اپنی کمزوری کی وجہ سے غلط لگنے لگتا ہے، تو آپ اس کی کہی ہوئی بات کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ صحیح تو ایک یہ اصول جو اس خط میں بیان کیا گیا ہے وہ تو بالکل درست ہے کہ اگر آپ اس طرح ججوں کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جو اچھا اور ایک جس آرٹیکل 200 کا جی حوالہ حوالہ دیا دیا جا رہا ہے جائے، ہاں نا، اس آرٹیکل میں وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اس آرٹیکل کو اگر آپ مجموعی طور پہ پڑھیں تو تاثر یہ بنتا ہے کہ اس آرٹیکل کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ہائی کورٹ میں کسی خاص وقت میں کام بہت زیادہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں وہاں دوسری ہائی کورٹ کا جج جو اچھا ہے اس وہ میں لے میں نے آئے۔ ڈیٹا چیک کیا ہے، جی کام تو میرے خیال 2 لاکھ کیسز یہاں پینڈنگ ہے اور جی کس سے زیادہ کام تو زیادہ لاہور ہائی کورٹ میں ہے، جی تو ججز تو یہاں اپوائنٹ ہونے چاہیے۔ اچھا ہاں بھائی پشاور میں 10 جج ہو گئے ہیں جی اپوائنٹ، آج ہی خبر آئی ہے، تو کام تو یہاں زیادہ ہے، اسلام آباد میں تو کام کم ہے۔ جی اسلام بالکل آباد کی جج صاحبان نہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ 3 ہمیں موقع دیا جائے۔ اسلام اچھا آباد اس میں جو ایک نقطہ اور ہے کہ اگر سرفراز ڈوگر صاحب معزز جج صاحب لاہور کے وہاں جاتے ہیں تو وہ جو خط لکھنے والے جج صاحبان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں آ کے جب وہ حلف لیں گے تو وہ سینئر موسٹ جوڈیشری کے نہیں کہلائیں گے، وہ سینئر موسٹ لاہور کے تناظر میں، تو وہ یہاں سے اثر نو کام شروع کریں گے۔ سرکار کی خواہش یہ ہے، یہ ان کی تشریح یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے وہ سینئر موسٹ رہیں گے اور ایلیجیبل ہوں گے ٹاپ 3 میں چیف جسٹس کے لیے۔ اس میں کس کا موقف ٹھیک ہے آپ؟ دیکھیے اس میں تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کے کئی جو سرکاری محکمے ہیں ان کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے نوکری دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں تو آپ اپنی سینیورٹی پہ کمپرومائز بھی کرتے ہیں، یعنی ایک خاص ایریے سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اس پرٹیکولر کیس میں تو بدرجہ اولا یہ پرنسپل لاگو ہوتا ہے کہ جب ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جائے گا کوئی شخص تو وہاں کے ہائی کورٹ کی سینیورٹی آپ کیسے مینٹین کریں گے؟ صحیح ٹھیک ہے، تو حالانکہ استحقاق ان کا ہے تو یہ بالکل درست بات ہے کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے اس کے تحت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے سے لوگ ہیں، چاہے وہ ایک دن پہلے بھی ہے تو وہ نئے جانے والے یا ٹرانسفر ہونے والے جج سے سینئر کنسیڈر کیا جائے اچھا گا۔ ویسے کیا آپ وہ خط لکھنے والے مستعفی ہوں گے یا چپ کر کے بیٹھے رہیں گے پرانے دیہڑی؟ ایک تو یہ ہے کہ استعفیٰ دینا کیا موجودہ صورتحال میں مسئلے کا حل ہے یا نہیں ہے، اس میں تو ظاہر آپ کو سسٹم میں رہ کے لڑنا ہے، سسٹم میں رہ کے درست بات پر اصرار کرتے رہنا ہے۔ اب سر میں آ جاتا ہوں اس نقطے کے اوپر جو میرا خیال ہے اس صورتحال میں جب آج ہم 1 فروری کو مخاطب ہیں تو سب سے ریلیونٹ سوال ہے دیکھنے والوں کے ذہن میں، چاہے وہ پیکا ہو یا یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور مرضی کا سیٹ اپ بنانا ہو، اس سے تو پیغام یہ مل رہا ہے کہ آل از ناٹ ویل فار پی ٹی آئی، آل از ناٹ ویل فار عمران خان صاحب، کیونکہ یہ ارینجمنٹ، یہ فیلڈ پوزیشن یا یہ بندوبست تو پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کر لو۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورے کا پورا سیٹ اپ جب کسی ایک شخص یا ایک پارٹی کے لیے اس کو توڑا مروڑا جا رہا ہو تو یہ پھر پورے ملک کے لیے توڑا مروڑا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جج صاحبان جن کے اوپر شاید سب لوگوں کو اتفاق نہیں ہوگا، تو جب وہ جج صاحبان کسی عدالت میں بیٹھیں گے تو کیا وہ صرف ایک ہی پارٹی یا ایک ہی شخص کے مقدمے سنیں گے یا باقیوں کے بھی سنیں گے؟ تو لہٰذا اگر کوئی جج آج پھسل سکتا ہے تو وہ کل بھی پھسل سکتا ہے، تو یہ دو دھاری تلوار ہوتی ہے، یہ پورے کا پورے سسٹم کو بگاڑا جا رہا ہے۔ دوسرا اس کے بعد جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے اور ان کی پارٹی کا تعلق ہے تو یہ دونوں یہ جو عمران خان صاحب ہیں، دیکھیے ان کے لیے تو بہت کچھ پہلے سے بگڑا ہوا ہے، وہ پہلے سے جیل میں ہیں، حکومت ان کی نہیں، الیکشن انہیں ہرا دیا گیا ہے، سارا کچھ ان کے لیے بگڑا ہوا ہے، تو ان کے لیے اور کتنا کچھ بگڑ جائے گا، وہ کیا کہتے ہیں بابا اور کتنا اندر جائے گا ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کے لیے تو بہت کچھ بگڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو بگاڑ ہے یہ دنیا کو ہمارے بارے میں کیا میسج دے رہا ہے؟ یورپی یونین کے لوگ آ کے مل رہے ہیں، جب دنیا کو ہمارے بارے میں یہ میسج جا رہا ہوگا کہ یہ تو یہ تو انہوں نے عدالتوں کا بھی مذاق بنا لیا ہے، قانون کو بھی موم کی ناک بنا لیا ہے، کانسٹیٹیوشن پہ بھی عمل نہیں کر رہا ہے، کے اوپر آئے تھے تحفظات، تو یہ بہت سارے تحفظات آپ کو آگے ملیں گے، جہاں ملک کے اندر بے چینی ہے وہ بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو پریشانی ہے ہمارے بارے میں وہ بھی بڑھے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا جامی صاحب، ہم ایک نیوکلیر قوت ہیں،
یہ جو نیوکلیئر قوت ہے یہ انسولیٹ نہیں ہوتی دنیا سے. ہاں بالکل, دنیا اس کے بارے میں بہت کنسرن کانشیس رہتی ہے اور کنسرن رہتی ہے. ہم کئی ایک معاہدوں کے دستخط کرنے والے بھی ہیں. جی ایس پی پلس میں بھی ہم نے کچھ چیزوں پہ دستخط کیے ہیں. اقوام متحدہ کے بھی کئی معاملات ہوں, امریکہ برطانیہ سب کے سگنیٹری ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آج ہم پریس کلب پہنچے ہیں, یہ پیکا جو ایکٹ متنازع پاس ہوا ہے, آپ نے اس کا بغور مطالعہ کر رکھا ہے. یہ کچھ صحافی سمجھتے ہیں, عام بندے کو اس کی سمجھ نہیں ہے. یہ عام جو ہمارا دیکھنے والا ویور ہے اسے بتائیں نا کہ یہ کیسے اسے مجھے آپ کو متاثر کر رہا ہے, سادہ لفظوں میں. دیکھیے اگر میں یہ لکھ دوں کہ جامی صاحب آپ اچھے آدمی, میں ہاں جو کہوں میں نے آپ سے دوستی میں لکھا, اچھا جامی صاحب آپ اچھا آدمی. اب آپ نے اس کو اٹھایا, اس فکرے کو اٹھایا اور آپ اٹھا کے پہنچ گئے اس اتھارٹی کے پاس جو بنے گی, جو حکومت نے بنا جو حکومت نے بنانی جس کا سربراہ بھی حکومت لگائے گی. ہاں, اور جب چاہے ہٹا دے گی. ٹھیک ہے, اور پھر ایک ایسے ٹریبیونل کے سامنے کیس جائے گا جس کا سربراہ جب حکومت چاہے گی لگا دے گی, جب چاہے گی ہٹا دے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے پاس جب جائے گا تو بارے ثبوت آپ کے ذمہ نہیں ہوگا, میرے ذمہ آ جائے گا کہ میں ثابت کروں جامی صاحب اچھے آدمی نہیں ہے, یا میری نیت انٹینٹ کیا تھی. میں کہوں گا بھائی جامی میرے دوست ہیں, اور یہ جب میں نے یہ فکرہ تو لکھا ویسے تھا. انصاف کے اور قانون کے تقاضوں کی منافی بات جی. ہے کہ لیٹ سے اگر میں نے آپ پہ الزام لگایا ہے ہاں تو اس الزام کو ثابت یا اس کا دفاع کرنا جس پہ لگا ہے اس نے کرنا ہے. جی, اب میں حالانکہ تو ثبوت, میرا کام جی ہے نا. اب آپ نے ثبوت دینے ہیں نا, لیکن ثبوت آپ نہیں دیں گے, اصولی ثبوت تو کی میں ذمہ نے داری دینے تھے نا کہ دیکھیں حبیب صاحب نے میرے ساتھ گڑبڑ کی, جی یہ ان پہ الزام ہے, میرے پاس یہ ثبوت ہے جی. کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ گڑبڑ کی ہے. یہ میں نہیں کروں گا, میں صرف الزام لگا کے چپ ہو جاؤں. بالکل بالکل. آپ خود الزام بھگتیں گے جی اچھا, اور اس کا دفاع بھی آپ خود کریں. جی سب کچھ میں ہی کروں. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے, اس کے بعد مجھے کہیں گے کہ اچھا جی آپ تو 3 سال کے لیے ہیں گے اندر اور ساتھ لگ گیا 2 ملین جرمانہ. 20 لاکھ جی 3 سال کے لیے جی 3 سال کے لیے اندر, اور آپ کا جرمانہ بھی لگ گیا ہے, اور آپ کی اپیل ہے سیدھی سپریم کورٹ, بیچ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے, سیدھا. اور سپریم کورٹ میں بھی آئینی بینچ, آئینی بینچ. اور آئینی بینچ کون امین الدین بناتا صاحب ہے؟ والا. جی آئینی بینچ کیسے بنتا ہے؟ آئینی بینچ خود حکومت جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے بناتی ہے, تو لہٰذا حکومت ہی مدعی, وہی جج ہے, وہی جلاد ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ڈان لیکس کا کیس آیا, جس صحافی نے خبر دی کہا گیا اس نے غلط خبر دی, لیکن وہ خبر درست ثابت ہوئی. جی تو یہ قانون اگر نافذ ہوگا تو اس وقت وہ صحافی پکڑا جائے گا. جی پکڑا جائے گا, بالکل. بعد میں تاریخ اسے مکتی دیتی جی ہے. جی تاریخ جو مرضی کرتی رہے. رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس منشیت کیس لگا, جی پتہ چلا غلط ہے, جی جن بالکل. صحافیوں نے خبر دی پکڑے جائیں گے. جی بالکل پکڑا جائے گا, بالکل پکڑے جائے گا. یہ اکسانا اگر ہڑتال کے لیے کسی کو, اگر میں نے یہ لکھ دیا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر تحریک کا آغاز کر دیا اور ہڑتالوں کا پلان بنا لیا ہے, احتجاج کا پلان بنا لیا ہے, شہر بند کرنے کا پلان بنا لیا ہے, بڑی تعداد میں قافلے شریک ہو رہے ہیں, اگر میں یہ ان کی جو پلاننگ ہے اس کو کور کر رہا ہوں ایز اٹ از, یہ بھی دست اندازی ہے. جی جہاں جہاں آپ نے لفظ بڑا استعمال کیا ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا ہو جائے گا. اس کی وجہ مثلا ایک ہڑتال ہوتی ہے شہر میں, لاہور بند ہے, تو آپ اس ہڑتال کو کہیں گے کہ نا یہ ہڑتال بھرپور کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ جو کامیاب ہڑتال آپ جس کو کہیں گے یہ آپ کے خلاف جائے گی, یہ بات آپ کے خلاف جائے گی. اور پھر مزے کی بات ہے جامی صاحب, اس کی مبہم اتنی ہے اس کی شقیں کہ آپ یہ کہیں نا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر آج میں نے کووں کو دیکھا, یہ بھی آپ کے خلاف بات جا سکتی ہے. کیوں کہ میں نے کیوں دیکھا؟ جی اس کی وجہ کہ آپ نے پرائم منسٹر آفس کی بے توقیری کی ہے کہ وہاں کبھی میں نے دیکھ لی. جی وہاں تالیاں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ آج اچھا ہمارے اگر آپ یہ کہیں کہ 8 فروری 2024 کو فلاں شخص کا جو الیکشن تھا وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط طریقے سے اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے, تو بھی آپ رگڑے گئے. جی رگڑے گئے. اللہ ہی بھلا کرے. اچھا آج ارشد انصاری صاحب لاہور پریس کلب کے صدر ہیں, دیگر بھی تنظیموں کے سربراہان یہاں موجود تھے, صحافی دوست پہنچے ہیں, پریس کلب بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج تو مجھے لگا کہ صحافی ایک تو احتجاج کر رہے ہیں, دوسرا انتہائی بے بس بھی ہیں, اور اس بے بسی میں یہاں تک سوچ رہے ہیں جیل بھرنے کو ہم تیار ہیں, قانون منظور نہیں ہے. ہاں ارشد انصاری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ کیا کریں, ہم اور کیا کر سکتے ہیں. ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ آواز اٹھائیں, دستور کے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آواز اٹھائیں, جو کچھ اس کے بارے میں کہیں, لوگوں کو بتائیں کہ
کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اس سے زیادہ ہم یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرنے، بس یہی ہے. اس سے زیادہ وہی آج ہمارے پریس کلب کے صدر اس نے بیچ بات میں آخری سوال کہ عمران خان صاحب اب کہاں کھڑے ہیں؟ انہیں تو وہ ان کی جماعت کو لگ رہا تھا کہ شاید حالات بدل رہے ہیں، دباؤ آ رہا ہے عالمی، حکومت پیچھے جا رہی ہے اور کچھ صورتحال ان کے لیے موافق ہو جائے گی. اب کہاں کھڑے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں؟ جامی صاحب آپ ذرا خود سوچئے، یہ جس انداز سے ہم نے قانون سازی کی، جس انداز 26ویں آئینی الیکشن خراب کیا، 26ویں آئینی ترمیم کی، پیکا ایکٹ لگا دیا، عدالتوں کا تیا پانچا کرنے کی کوشش کی، ان ساری چیزوں کے باوجود عمران خان مضبوط ہوئے یا کمزور ہوئے؟ میرا خیال ہے پہلے سے زیادہ مقبول بھی ہوئے ہیں اور پہلے سے زیادہ تگڑے بھی ہوئے. یو ہیو دا آنسر. سو وٹ از ہی ناؤ اپ ٹو ناؤ؟ دیکھیے اب عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس انداز سے یہ پیکا ایکٹ لایا گیا ہے، آپ یہ پریس کلب میں بیٹھے ہیں، یہ ذرا اٹھائیں نا کیمرہ اور کسی صحافی سے پوچھیں کہ یہ پیکا ایکٹ لانے والی گورنمنٹ کے بارے میں اس کی کیا اوپینین ہے، پوچھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو حکومت کی ساکھ ہی تو ہوتی ہے جو نہ انتخابی ساکھ رہی، نہ سیاسی ساکھ رہی، اور اب یہ قانونی ساکھ جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان اس پہ لگ گئے. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم جی، اجازت دیجیے میں عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں گفتگو کروں گا اگلے ویلاگ میں. ڈیٹیلز میرے پاس ہیں اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.